अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मौज़ूआत थे, तो मैंने पहले सोचा कि अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन उसके बाद फिर टाइम देखा, टाइम इतना ज़्यादा था नहीं, तो मैंने सोचा एक ही जगह सारी वीडियोज़ पे थोड़ी-थोड़ी बात कर लेता हूँ। वैसे भी कौन-सा लोगों ने पूरी वीडियो देखनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं मरीम नवाज़ साहिबा से। मरीम नवाज़ साहिबा ने इमरान खान को हस्बे मामूल धमकी दी। ये कोई पहली बार नहीं है, वो हर बार इमरान खान को धमकी देते हैं। हाँ, लेकिन उनकी धमकी उस वक़्त ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है जब वो अपनी सर्जरी या बाहर जब टूर पे जा रही हों, तो उससे पहले कोई भी वो पेशेंट गोई करें या धमकी दें, उस पे असर ज़रूर होता है। इसमें थोड़ा सा डरना चाहिए इस बात पे, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे ही एक सर्जरी से पहले सर्जरी करवाने गई थी, तो उन्होंने कहा था कि सर्जरी करवा के जब मैं आऊँगी तो पंजाब हुकूमत का खात्मा होगा, और वैसे ही हुआ। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मरीम नवाज़ की पेशेंट गोइयाँ और उनकी सर्जरियाँ, ये आपस में किस तरह इनका कनेक्शन बनता है। तो बहरहाल वो जैसे कहती है ना छोटी सी सर्जरी, तो शायद इसी वजह से, उस छोटी सी सर्जरी की वजह से असर पड़ता हो। बहरहाल मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में मशहूर है, बल्कि मैं कहता हूँ कि जो जो चीज़ें वो स्टेज पर खड़े होकर बदज़बानियाँ कह लें, गंदी ज़बान कह लें या तनकीद कह लें, वो जिस तरह इमरान खान के ऊपर तनकीद करती रही हैं, वो इखलाक से गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल करती रही हैं, जो कि पीटीआई की तरफ से इतने गंदे अल्फाज किसी ने भी स्टेज पर खड़े होकर आज तक नहीं कहे जितने मरीम नवाज़ ने कहे, औरत होकर कहे। तो वो अल्फाज वक्त ने साबित किया कि जो जो वो खुद हैं और जिस जिस चीज़ में उनकी खुद की महारत है, वो हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम वही लगाते हैं। ये दूसरों को चोर कहते हैं, खुद चोर निकले। ये दूसरों को कमक्कल कहते हैं, नाअहल कहते हैं, खुद नाअहल हुए। ये दूसरों को गोद में बैठकर आने वाला कहते हैं और खुद गोद में बैठकर आए। ये खुद वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते हैं और दूसरों की वोट खुद चुरा लेते हैं। तो मतलब कि जितने भी इनके अंदर खुद की खराबियां हैं, ये दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि दूसरे ऐसे कर रहे हैं। असल में ना वो क्या कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये जैसे खुद होते हैं, वो दूसरों को भी वैसे ही समझते हैं। मोमिन मोमिन के लिए आईना है। तो बात यहीं पर मेरे ख्याल में ख़त्म करनी चाहिए, लेकिन नहीं, मरीम नवाज़ ने जो धमकी दी उस पर ज़रूरी है बात करनी। मरीम नवाज़ साहिबा ने इससे पहले जो धमकियाँ दी वो उन पे अमल हुआ। मरीम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चचा के साथ बैठकर जब कहा था कि मेरे पास वीडियोज़ हैं और जो हाजिर सर्विस लोग हैं उनकी वीडियोज़ हैं, तो उसके बाद से सारा कुछ मंजरनामा बदल गया। मतलब कि आज भी अगर 2-2.5 साल पीछे आप चले जाएं इमरान खान की हुकूमत में, कोई सोच ही नहीं सकता था कि इमरान खान की हुकूमत जाएगी और इस तरह जाएगी, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था। तो इमरान खान की हुकूमत गई भी और पूरे प्रोटोकॉल के साथ गई। मतलब प्रोटोकॉल में उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, प्रोटोकॉल वो जो बदमाशी वाला प्रोटोकॉल था, मतलब कि बदमाशी का फुल प्रोटोकॉल था, उसके साथ गई हुकूमत और किसी ने कुछ भी नहीं कर सका। तो मरीम नवाज़ साहिबा, पता नहीं इनके पास वीडियोस की कौन सी ऐसी गिदड़सिंगी है, और आज तक मुझे ये समझ नहीं आई। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मरीम नवाज़ साहिबा के पास ऐसे किस बंदे की वीडियो है जिसकी वजह से मरीम नवाज़ ऐसी छोटी उंगली पे सबको नचा रही है। जब भी वो वीडियो की धमकी देती है, जब भी वो किसी चीज़ की धमकी देती है, तो पूरे का पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो आप भी गेस करें। और मुझे तो, मेरी तो, मैं समझता हूँ कि इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी का नाम लूँ। हाँ, मैंने शुरू में जब इमरान खान की हुकूमत गई थी, तब मैंने एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो थी, आप अगर 2.5 साल पीछे जाएं तो मेरी शुरू की शॉर्ट वीडियोस थी, उनमें मैंने एक वीडियो में इस तरह का सवाल किया था। उस वक्त हालात बहुत बेहतर थे। तो इस वक्त आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन से ऐसे बंदे की वीडियो हो सकती है। अब आते हैं अली अमीन गंडापुर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हिस्ट्री का मशकूक तरीन बंदा है। देखें, अली अमीन गंडापुर का एक बेहतरीन सा स्टाइल है उनके हिसाब से, या उनके चाहने वालों के हिसाब से। वो धमकियाँ देते हैं, फुल धमकियाँ देते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बड़ी बड़ी धमकियाँ देते हैं। और मैं अक्सर ये सोचता होता हूँ कि उतनी धमकियाँ पीटीआई का कोई और बंदा दे तो वो शायद 1 घंटा भी ना निकाले। 1 घंटे से पहले पहले उसको कहीं से भी, बल्कि पाताल में भी हो, तो उसको उठा लिया जाएगा। बात असल में यह है कि अली अमीन गंडापुर को क्यों नहीं उठाया जाता। मान लिया वो एक सूबे के वजीर आला है, लेकिन जो उनकी धमकियां हैं वो बहुत ख़तरनाक होती हैं। उसके बावजूद वो जब उन धमकियों पर अमल करके इस्लामाबाद की तरफ आते हैं और फिर
وہاں سے ان کو پکڑا بھی جاتا ہے، پھر چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، اور پھر وہ 12 ضلع کراس کر کے خالی جیب کے ساتھ کے پی کے واپس بھی پہنچ جاتے ہیں۔ سوچنے کی یہ بات ہے کہ ایک بندہ اتنی دھمکیاں دیتا ہے، اس کو پکڑا بھی نہیں جاتا، پھر وہ چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری میں بھی بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے 2-3 لوگ چھوڑ کر ساتھ مریم نواز بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ تو یہ اتنی سہولتیں ایک ہی بندے کو، چلیں یہ بھی مان لیا، حکومت کی تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے اپنے جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں۔ سوچنے کی یہ بات ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، وہ کس طرح اس بندے کو سن لیتے ہیں۔ میں ابھی تک خود نہیں کہتا کہ وہ پوری طرح مشکوک ہیں، لیکن ایک بندہ بار بار ایک ہی قسم کی تقریر کرتا ہے، جب بھی ان کا دل کا خیز بیان آتا ہے تو ان بیانات کے سارے آپ الفاظ دیکھیں تو سب کے سب الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہوں گے۔ ان کی دھمکی وہی ہوتی ہے، میں چڑھائی کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وارننگ دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ تو یہ ساری کی ساری جو دھمکی ہوتی ہیں وہ ایک ہی الفاظ، ایک ہی لہجہ اور ایک ہی طریقے کی ہوتی ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو علی امین گنڈا پور ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدے کے سر سے سینگ۔ تو اس بار بھی انہوں نے رات کو دھمکی دی کہ عمران خان کے جو سیل ہے اس کی بجلی لائٹ چلی جاتی ہے، تو دوبارہ اگر ایسا ہوا تو میں وارننگ دیتا ہوں، آپ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ تو وہی پرانی دھمکیاں، اور یقین مانیں اس بار ہنسی آتی ہے۔ وہ جو 5 اکتوبر انہوں نے جو کیا تھا اس کے بعد اب ہنسی آتی ہے، اب ان کے اوپر ہنسی آتی ہے۔ اور تیسری بات، مریم نواز، پنجاب حکومت اور شہباز شریف، ان چاروں نے مل کر، 3 یا 4 بنتے ہیں، آپ خود حساب لگا لیجیے گا، ان سب نے مل کر آہستہ آہستہ ایسے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ کام نہیں کیا، پیپر ورک، یہ تصحیح کر لیں، پیپر ورک۔ انہوں نے پیپر ورک میں بہت سارے ایسے کام کیے، ان کے بروشر بنائے، ان کے پوسٹر بنائے اور سوشل میڈیا پر پھیلا دیے۔ اس کا نقصان یا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کی نظروں میں، اور جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کی نظر میں، ان کی جو سپر سی ایم ہے، آج کل ایک اور چیز بھی ہے، انہوں نے اپنی سی ایم کا نام سپر سی ایم رکھا ہوا ہے، تو ان کی جو سپر سی ایم ہے وہ یہ اپنے سپورٹرز میں پھیلا رہی ہیں، سادہ لوگوں میں پھیلا رہی ہیں، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سپر سی ایم بہت کام کر رہی ہے، بہت کام نکال رہی، غریبوں کا بہت خیال رکھ رہی ہے۔ جیسے انہوں نے کسان کارڈ کا اجرا کیا، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کسانوں کو اس میں اپنی گندم، کھادیں وغیرہ، جو بیج وغیرہ ہیں وہ لینے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کسانوں کا سب سے زیادہ احتساب آپ لوگوں نے کیا، لیکن وہ بڑے طریقے سے، بڑی کامیابی کے ساتھ آہستہ آہستہ پردے ڈالتے رہی۔ اور اس وقت پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ ان کا اس چیز کا توڑ کرنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی کو ان سے بڑھ چڑھ کر عوام کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن پی ٹی آئی کر کیا رہی ہے؟ پی ٹی آئی صرف اپنی اندرونی لڑائیوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی صرف عمران خان کے ارد گرد جھوٹا قسم کا وہ جو انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ ہم عمران خان کو بچا رہے ہیں، ہم عمران خان کے کیسز لڑ رہے ہیں، ہم قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں، ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ دکھاوا کر رہے ہیں۔ ادھر سے مریم، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حقیقت میں ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا جلدی حقیقت میں پاکستانی سیاست میں کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، وہ پیپر ورک ہے۔ لیکن عوام کو دکھانے کے لیے، اور ہم جیسے لوگ جو کہ تنقید کرتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے، ان کے کارکنوں کے پاس بہت سارا مواد اکٹھا ہوتا جا رہا ہے۔ کل وہ کہیں گے کہ مریم کو آپ نے ہٹایا، مریم تو یہ بھی کر رہی تھی، مریم نے یہ بھی کام کیا تھا، مطلب کہ ان کی جو اپنی پروفائل ہے وہ اس پہ اضافہ کرے جا رہے ہیں اپنے کام کی تعداد کا، وہ چاہے جھوٹ ہے چاہے سچ ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی اندرونی لڑائیوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ یا مجھے لگتا ہے کہ جس طرح منظور پشتین کا وہ ایک جرگہ تھا، اس میں علی امین گنڈا پور نے جس طرح وہاں پہ لوگوں کو اور زیادہ مطلب کہ اوپر اٹھایا، اور خود مسلسل اپنی حکومت کو نیچے کی طرف گرا رہے ہیں، اپنا مرال ڈاؤن کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت کا مرال ڈاؤن کر رہے ہیں، عوامی مقبولیت میں کمی ہو رہی ہے۔ یہ سمجھ ابھی کسی کو نہیں آ رہا، شاید لوگ کمنٹ باکس میں گالیاں بھی دیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ پی ٹی آئی والے شور تو بہت کرتے ہیں، لیکن جب اصل وقت آتا ہے ان کے اس شور کا انجام نکلنے کا تو یہ بھاگ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر یہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے، میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ لوگوں کی برین واشنگ ہو رہی ہے، عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ برین واشنگ ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی جو کے پی کے حکومت ہے
وہ اپنی لڑائیوں میں لگی ہوئی ہے، یا جان بوجھ کر لگی ہوئی ہے یا نادانستگی میں پھنسی ہوئی ہے لڑائیوں میں، لیکن اس وقت وہ جو کام اس کو کرنے تھے وہ نہیں کر رہی۔ دوسرا، صوبے میں کل پرسوں ایک فیکٹری میں آگ لگی، تو اس فیکٹری کو لے کر جس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا ہے، سچ ہے جھوٹ ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت زیادہ کے پی کے حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے کہ ان کے پاس تو فائر بریگیڈ نہیں تھے، فائر بریگیڈ میں پانی نہیں تھا، فائر بریگیڈ کے جو پائپ ہوتے ہیں ان کے آگے نوزل خراب تھی، فائر بریگیڈ میں ڈیزل نہیں تھا۔ تو یہ بہت بڑے بڑے الزامات ہیں۔ جو عام لوگ ہیں، جو اصل میں ووٹ میں آپ کا کردار ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جیتنا ہے یا ہارنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس کرتے ہیں۔ مانا کہ اس وقت نون لیگ بہت زیادہ بدنام ہو چکی ہے، لیکن آپ لوگ بھی عوام کے ووٹ کی حفاظت نہیں کر پائے، آپ بھی قصوروار تو ہیں۔ تو بجائے آپ عوام کو اپنے اعتماد میں لیں، آپ بار بار عوام کو مایوس کر رہے ہیں اور بہت زیادہ شدید مایوس کر رہے ہیں۔ اب تو وہ لوگ جو آپ کے ڈائی ہارٹ سپورٹر تھے، جو ہمیشہ آپ کی ہر بات پہ پردہ داری کرتے تھے، وہ بھی اب آپ کے خلاف آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو گئے، اور اس پہ سونے پہ سہاگا سب سے بڑا اور برا جو امپیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے وہ سوشل میڈیا کے دوست ہیں جو آپ کی ہر اچھی بری چیز پہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، وہ آپ کے اوپر پردہ داری کرتے ہیں، آپ کی ہر بات کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ پچھلے ویلاگ میں نے بلکہ جب مراد سعید کی وہ ٹویٹ ایک مشہور ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی تنقید کر سکتے تھے لیکن ہم نہیں کر رہے، ہمیں خان صاحب کے پیچھے چلنا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ خان صاحب کے نظریے کے پیچھے تو چلیں۔ پھر وہی بات ہوئی، خان صاحب نے بعد میں جیل میں بیٹھ کر کہا کہ عوام کی نبض کو دیکھیں، عوام کی نبض کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا، اور وہی بات ہوئی۔ اس میں ویلاگ پہلے ہی کر چکا تھا کہ آپ کو عوام کے مائنڈ کے حساب سے چلنا پڑے گا، تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ تو بہرحال ویلاگ بہت لمبا ہو گیا، آج دل سے سمجھ لیں کہ باتیں نکلی ہیں، کیونکہ ہمارا بھی دل دکھتا ہے، پی ٹی آئی کمزور ہوتی ہے تو دل دکھتا ہے۔ اس وقت اصل میں جو اپوزیشن تھی وہ پی ٹی آئی تھی، لیکن پی ٹی آئی جو صحیح طریقے سے اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے وہ نہیں ادا کر رہی۔ اپوزیشن تو دور کی بات ہے، وہ اس وقت اپنی بقا کی جنگ میں بھی فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہمیشہ بیک فٹ پر رہے، اور میں پرانی ایک کہاوت ہمیشہ کہتا ہوں، پرانے میرے ویلاگز میں ہمیشہ میں نے بار بار کہا کہ بہترین دفاع جارحیت میں ہے۔ دفاع آپ کرنے جائیں گے تو آپ ہمیشہ گر جائیں گے۔ تو یہ سوچیں، اپنے کارکنوں کا سوچیں، اور سب سے بڑی بات اپنے لیڈر کا سوچیں کہ وہ جیل میں ہے اور اس کے مخالفین اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس پہ سوچیں، تھوڑی سی اپنی آنکھیں کھولیں، اور تھوڑا سا یہ پروٹوکول کے چکروں سے نکلیں اور انجوائمنٹ کے چھوڑ کر میدان میں خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔